गुजारिश करूंगा शगुफ़ा तहजीब से कि वो आएँ और डॉक्टर हुमायूं अशरफ का खाका का तारुफ पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। जनाब सदर, मेहमानान ज़ी-वक़ार और हाज़िरीन मजलिस, जैसा कि हम तमाम को मालूम है कि आज की ये मजलिस जनाब डॉक्टर हुमायूं अशरफ साहब की तसनीफ़ करदा किताब क़ाज़ी अब्दुस्सत्तार मोनोग्राफ की रस्म रोनुमाई के लिए सजाई गई है। तो सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और तमाम अहले मजलिस की तरफ से डॉक्टर हुमायूं अशरफ साहब को दिल की गहराइयों से अक़ीदतमंदाना मुबारकबाद पेश करती हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करती हूँ कि वो इस शहपारे को उर्दू अदब के लिए और उर्दू से मोहब्बत रखने वालों के लिए एक कीमती सरमाया साबित करे। अब चूंकि मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है कि मैं साहब तसनीफ का मुख्तसर तारुफ पेश करूं, तो चलिए बिला ताखीर मैं आपको रूबरू करवाती हूँ उनसे कि जिनके तूफैल ये मजलिस सजी है। जनाब का असल नाम हुमायूं अशरफ है। आपकी पैदाइश 4 मई सन 1962 ईस्वी को हुई। वालिद माजिद जनाब आइनुल हक साहब मरहूम हैं, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए। हुमायूं अशरफ साहब का ताल्लुक या यूं कहें कि इनका मुस्तकिल ठिकाना फातिमा मंजिल कबीर नगर कपाली जिला सरायकेला से है, लेकिन हालिया दिनों में जनाब विनोबा भावे यूनिवर्सिटी जिला हजारीबाग में एसोसिएट प्रोफेसर के ओहदे पर फायज हैं और अल्हम्दुलिल्लाह शोबे उर्दू के सदर की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। इब्तदाई तालीम के बाद इन्होंने BS एग्जामिनेशन बोर्ड पटना से सन 1978 ईस्वी में 10वीं का इम्तिहान दिया और सेकंड डिवीजन से कामयाब हुए। इसके बाद आगे की तालीम के लिए गया चले गए और सन 1981 ईस्वी में मगध यूनिवर्सिटी बोध गया से IA का इम्तिहान दिया और सेकंड डिवीजन से कामयाब हुए। फिर 1983 ईस्वी में BA उर्दू ऑनर्स मगध यूनिवर्सिटी से ही मुकम्मल किया, जिसमें इनकी पोजीशन अव्वल रही। MA की तालीम के लिए रांची तशरीफ लाए और सन 1985 ईस्वी में रांची यूनिवर्सिटी रांची से उर्दू ऑनर्स लेकर MA की तालीम मुकम्मल की और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी इनकी पोजीशन अव्वल रही। फिर रांची यूनिवर्सिटी से ही उर्दू में अपना PhD मुकम्मल किया, जिसमें इन्होंने मशहूर शायर और तनकीद निगार अली सरदार जाफरी की जिंदगी और कारनामों पर तहकीकी मकाला पेश किया और 1993 ईस्वी में PhD की डिग्री से नवाजे गए और यहीं से हुमायूं अशरफ डॉक्टर हुमायूं अशरफ से मौसूफ हुए। जनाब डॉक्टर हुमायूं अशरफ साहब एक तवील अरसे से तालीम और ताल्लुम की सरगर्मियों से वाबस्ता हैं और इन्हें बच्चों की तरबियत और तालीम देने का तकरीबन 35 बरसों का तजर्बा हासिल है, जो इन्हें और भी कामयाब बनाता है और हाई स्कूल और मिडिल स्कूल के बहुत से असातिज़ा इनकी काविशों से आज उस्ताद बन चुके हैं, जिसकी वजह से इन्हें उस्ताजुल असातिज़ा होने का भी शर्फ हासिल है। अगर तहकीकी सरगर्मियों की बात की जाए तो रांची यूनिवर्सिटी से D.Litt की डिग्री के लिए उर्दू की जदीद तनकीद में नए रुझानात 1980 के बाद तहकीकी मौजू पर काम कर रहे हैं, जिससे इनके मेहनत और लगन का अंदाज़ा लगाया जा सकता है और उर्दू में तहकीकी डिग्री पर एक मंसूबे पर भी काम जारी है, जो बिहार और झारखंड की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी निगरानी में अब तक 3 लोगों ने अपनी PhD की डिग्री मुकम्मल की है और 2 लोग फिलहाल आपके ज़ेरे निगरानी सरगर्म अमल हैं और मुस्तफीद हो रहे हैं। अब अगर अदबी सरगर्मियों का रुख करें तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मुतअद्दिद मारूफ उर्दू रसालों और जरायद में तहकीकी और तनकीदी मज़ामीन, जायज़े
افسانے اور اشعار بھی شائع ہو چکے ہیں۔ شائع ہونے والے ادبی نمونوں کی فہرست کچھ اس طرح ہے کہ تقریباً 150 سے زائد آرٹیکلز، 20 کے قریب افسانے، تقریباً 20 نظمیں، غزلیں، اشعار وغیرہ اور تقریباً 100 کے قریب جائزے مختلف رسالوں اور جریدوں کی زینت بن چکے ہیں۔ ان کی خصوصیات میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے آل انڈیا ریڈیو کے ساتھ 4 براڈ کاسٹ بھی کیے ہیں اور پچھلے 20 سالوں سے آل انڈیا ریڈیو کے پروگرامر بھی رہے ہیں۔ ان کی تصانیف کی طرف اگر دیکھا جائے، ان کی خصوصیات میں یہ بھی ہے کہ ان کی تصانیف کی طرف اگر دیکھا جائے تو کل 36 کتابیں جو اب تک شائع ہو چکی ہیں اور تقریباً 7 کتابیں جو ابھی پرنٹنگ کے مرحلے سے گزر رہی ہیں۔ شائع شدہ فن پاروں کی فہرست کچھ اس طرح ہے: شکست و فتح سن 1990 عیسوی میں شائع ہوئی، گلدستہ ادب سن 1991 عیسوی میں شائع ہوئی، ہائی اسکول فارسی قواعد اینڈ کمپوزیشن سن 1990 عیسوی میں شائع ہوئی، ہائی اسکول اردو قواعد اینڈ کمپوزیشن سن 1990 عیسوی میں شائع ہوئی، یہ 2 جلدوں میں ہے۔ منظر نامہ 1996 عیسوی میں شائع ہوئی، غیاث احمد گدی فرد اور فنکار سن 1998 عیسوی میں شائع ہوئی، رضا نقوی واہی آئینہ در آئینہ 2000 عیسوی میں شائع ہوئی، ذکی انور جائزے اور افسانے سن 2002 عیسوی میں شائع ہوئی، نقطہ نقطہ تعارف سن 2003 عیسوی میں شائع ہوئی، کلیات سعادت حسن منٹو سن 2005 عیسوی میں شائع ہوئی، وہاب اشرفی منفرد نقاد اور دانشور سن 2006 عیسوی میں شائع ہوئی، اردو صحافت مسائل اور امکانات سن 2006 عیسوی میں شائع ہوئی، سعادت حسن منٹو ایک لیجنڈ سن 2007 عیسوی میں شائع ہوئی، عبدالصمد عکس در عکس سن 2008 عیسوی میں شائع ہوئی، شناخت اور ادراک معنی سن 2010 عیسوی میں شائع ہوئی، در پس آئینہ سن 2010 عیسوی میں شائع ہوئی۔ کافر بھی ہوئے سجدہ بھی کیا سن 2011 عیسوی میں شائع ہوئی، یہ وہاب اشرفی کے افسانوں کا مجموعہ ہے۔ متن اور مفہوم سن 2011 عیسوی میں شائع ہوئی، نئی سمت کی آواز سن 2012 عیسوی میں شائع ہوئی، تفہیم فکر و معنی سن 2012 عیسوی میں شائع ہوئی، فکشن کی بازیافت سن 2013 عیسوی میں شائع ہوئی، معنی نما سن 2015 عیسوی میں شائع ہوئی، یہ ادبی جائزوں کا مجموعہ ہے۔ حیرت فرخ آبادی فرد اور فنکار سن 2015 عیسوی میں شائع ہوئی، الیاس احمد گدی مونوگراف سن 2017 عیسوی میں شائع ہوئی، رضا نقوی واہی مونوگراف سن 2020 عیسوی میں شائع ہوئی، فکشن سے پرے سن 2021 عیسوی میں شائع ہوئی، شفیع مشہدی کے افسانے سن 2022 عیسوی میں شائع ہوئی، الیاس احمد گدی حیات و نشانات سن 2022 عیسوی میں شائع ہوئی، غیاث احمد گدی مونوگراف سن 2022 عیسوی میں شائع ہوئی، اندھیرے میں اپنا چہرہ اردو ترجمہ سن 2023 عیسوی میں ساہتیہ اکیڈمی سے شائع ہوئی، قاضی عبدالستار مونوگراف سن 2024 جس کی آج رونمائی ہے۔ اب چلیے ایک نظر ڈالتے ہیں ان کی کتابوں پر جو منظر عام پر آنے والی ہیں۔ ادراک ادب یہ مضامین کا مجموعہ ہے، علی سردار جعفری حیات اور کارنامے، جیسا کہ نام سے ہی واضح ہے کہ علی سردار جعفری کے حیات اور کارناموں پر منحصر ہوگی۔ 2 بالشت کا فاصلہ یہ افسانوی مجموعہ ہے۔ نقوش رفتگان احمد یوسف فرد اور فنکار، یہ احمد یوسف کی زندگی اور کارکردگی پر منحصر ہے۔ کلام حیدری شخصیت اور فن، یہ کلام حیدری کی زندگی اور کارناموں پر مبنی ہے۔ شعر سناسی یہ اردو شاعری پر مضامین کا مجموعہ ہے۔ یہ تمام کتابیں انشاءاللہ جلد آنے والی ہیں جس سے ہم مستفید ہو سکیں گے۔ ڈاکٹر ہمایوں اشرف صاحب نے بطور صحافی بھی خدمت انجام دیا ہے۔ مباحثہ جو کہ ایک چھماہی رسالہ تھا، پٹنہ سے شائع ہوا کرتا تھا، اس میں انہوں نے بطور سب ایڈیٹر کام کیا، اور اردو اخبار قومی تنظیم پٹنہ میں بھی سب ایڈیٹر کے عہدے پر فائز تھے۔ آپ کی دیگر سرگرمیوں کا ذکر کریں
تو اخبار، آراء، انٹرویوز وغیرہ بھی کی اشاعت اور الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹنگ کا کام بھی آپ کرتے رہے ہیں. 2 مقبول ترین اردو اخبار قومی تنظیم میں سن 1993 عیسوی سے ہفتہ وار زبان و ادب کے گوشے سے وابستہ ہیں اور اردو زبان و ادب کا چراغ روشن کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ترجمہ نگاری کے فن میں بھی مہارت رکھتے ہیں، جن میں انگریزی، اردو اور ہندی ترجمے شامل ہیں. دیگر سرگرمیوں میں جھارکھنڈ اردو سماج کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں اور جھارکھنڈ اردو رائٹرز اینڈ جرنلسٹ فورم کے بھی جنرل سیکریٹری ہیں. ڈاکٹر صاحب کو کئی الگ الگ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے. اب ذرا ایک نظر ایوارڈز کی طرف ڈالتے ہیں. 2021 عیسوی میں انہیں ان کی کتاب فکشن سے پرے کے لیے مغربی بنگال اردو اکیڈمی کی طرف سے ظفر اوغانوی ایوارڈ سے نوازا گیا. ان کی کتاب فکشن کی بازیافت کے لیے بہار اردو اکیڈمی کی طرف سے 2014 عیسوی میں عبد المغنی ایوارڈ دیا گیا. اردو زبان و ادب کے فروغ کے لیے ان کی کاوشوں کے مد نظر 2013 عیسوی میں اردو کونسل ہند ایوارڈ سے نوازا گیا. ان کی کتاب متن اور مفہوم کے لیے بہار اردو اکیڈمی کی طرف سے 2012 عیسوی میں قاضی عبد الودود ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا. 2012 عیسوی میں اتر پردیش اردو اکیڈمی کی طرف سے ان کی تصنیف متن اور مفہوم کے لیے ایوارڈ دیا گیا. علمی مجلس کی طرف سے عبد المغنی ایوارڈ ملا. بہار اردو اکیڈمی کی طرف سے اردو ادب کے فروغ میں ان کی شراکت کے لیے 2011 میں انہیں ایوارڈ دیا گیا. امریکن بایوگرافیکل انسٹیٹیوٹ USA کی طرف سے مین آف دا ایئر کا ایوارڈ ملا. راہی معصوم رضا ایوارڈ 2004 عیسوی میں بھارتیہ ساہتیہ کار سنسد سمیتی سمستی پور کی طرف سے دیا گیا، جو انہیں ان کی کتاب رضا نقوی واہی آئینہ در آئینہ کے لیے دیا گیا. 2005 عیسوی میں ڈاکٹر ملک راج آنند ایوارڈ ان کی کتاب ذکی انور جائزے اور افسانے کے لیے بھارتیہ ساہتیہ کار سنسد سمستی پور کی طرف سے ملا. ان کی کتاب اردو صحافت مسائل اور امکانات کے لیے بہار اردو اکیڈمی نے ایوارڈ سے نوازا. اس کے علاوہ جناب امریکن بایوگرافیکل انسٹیٹیوٹ USA میں 2023 سے ریسرچ ایڈوائزری بورڈ کے ممبر بھی ہیں. آل انڈیا یونیورسٹی اردو ٹیچرز ایسوسی ایشن کے بھی ممبر ہیں. حلقہ ادب پٹنہ کے بھی ممبر ہیں. ادبی چوپال جمشید پور کے بھی ممبر کی حیثیت رکھتے ہیں اور جھارکھنڈ اردو پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن کے بھی ممبر ہیں. مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک سرگرم عمل تخلیق کار، بہترین مصنف، ممتاز فنکار اور پائے کے ادیب ہیں، جو اردو کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں اور اردو زبان و ادب کے فروغ کے لیے سعی کرنے والوں میں سرکردہ اور صف اول کے حقدار ہیں اور ایک کمانڈر کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ تھی ڈاکٹر ہمایوں اشرف صاحب کی کارگزاریوں کی فہرست اور ان کا مختصر تعارف جو میں نے آپ تک پہنچایا. مجھے سننے کے لیے بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ. السلام. بہت شکریہ، بہت تفصیلی تعارف پیش کرایا آپ نے. ڈاکٹر صاحب ابتدا میں افسانے کے میدان میں تھے، انہوں نے کافی افسانے لکھے، اس کے بعد میدان چھوڑا اور پھر جو ہے تنقید کے میدان میں ہے. اور تنقید کے میدان میں جب آئے تو تنقید کے میدان میں ترتیب، تنقید، تجزیہ اور تبصرہ تمام گوشوں میں ان کی نظر رہی اور کافی کتابیں جیسے کہ ابو شروف تہذیب بتلا رہی تھی. بہرحال آج ان کی ہی کتاب کا اجرا ہے. میں گزارش کرتا ہوں جناب محمد ایوب صاحب سے کہ جناب ڈاکٹر ہمایوں اشرف صاحب کو تحفہ دے کر ان کا استقبال کیا جائے اور ان کی انجمن فروغ اردو کی طرف سے جو ہے ایک تحفہ آپ کو دیا جا رہا ہے. یہ ایک یادگار لمحہ بنانے کی کوشش ہے کہ ہم جو ہے
میں گزارش کروں گا جناب ابرار صاحب سے کہ وہ آپ جو ہے ڈاکٹر اختر آزاد صاحب کو دیں. آپ بہت دور سے تشریف لائے ہیں ہماری محبتوں میں, اور جب بھی ہم پکارتے ہیں تو آپ ہمیشہ چلے آتے ہیں اور اپنا وقت, قیمتی وقت نکالتے ہیں, ہمیں جو ہے صحیح راستہ دکھلاتے ہیں. آپ تمام کا بہت بہت شکریہ. اب وقت ہے اجرا کا رسم رونمائی کی. قاضی عبدالستار اردو فکشن کا ایک جانا مانا نام ہے. یہ وہ نام ہے جنہیں نہ صرف اردو میں بلکہ ہندی میں اور کئی زبانوں میں لوگوں نے پڑھا اور پڑھتے ہیں, اور لوگ ان کی فنکاری کا لوہا مانتے ہیں. آپ کو کئی ایوارڈ, جی آپ کو پدم شری ایوارڈ ملا, آپ کو اقبال سمان ایوارڈ ملا, اور آپ کی شہرت اور آپ کی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے آپ کو جو ہے وہ وائس چانسلر بنانے کا, پاکستان کی ایک یونیورسٹی کا, پنجاب یونیورسٹی کا وائس چانسلر بنانے کا آفر دیا, لیکن آپ نے ٹھکرا دیا کہ نہیں, میں ہندوستان کی زمین سے محبت کرتا ہوں, میں اپنی دماغ سے محبت کرتا ہوں, میں اس سرزمین کو نہیں چھوڑ سکتا, میں علی گڑھ کو نہیں چھوڑ سکتا. آپ نے ایسی شخصیت پر ایک مونوگراف تیار کیا ہے. کافی باتیں ہوں گی, ابھی تبصرہ بھی ہوگا. میں اہل ڈائس سے اور گزارش کروں گا عزیر حمزہ پوری صاحب سے, جناب طویل حسن تابش صاحب سے, جناب غالب مشتر صاحب سے, اور جناب محترمہ شگفتہ بانو صاحبہ سے کہ آپ آئیں اور کتاب کی رونمائی کی جائے تاکہ آگے کا پروگرام. جی جناب محفوظ صاحب سے.